सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज का बयान हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान रहेगा ख्वाजा गरीब नवाज की शान में। तो चलिए पूरा बयान ज़रूर सुने। और ख्वाजा गरीब नवाज ने 3 बातें बताई है, वो कौन सी 3 बातें बताई हैं, तो पूरा बयान ज़रूर सुने। मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा, और मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। और सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। आज की ये महफिल रजबुल मुरज्जब की छठी शब में शाहपुरा की सरजमीन पर नायबे नबी फिल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए खाजगान मुईने मिल्लत वद्दीन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हसनी हुसैनी चिश्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की याद में इनेकात पजीर है। हालांकि आज छठी शब है, हमें अजमेर शरीफ में होना चाहिए और हैं भी थे भी, लेकिन बिरादर मुअज्जम हजरत अल्लामा सलीम अकबरी साहब ने किबला कायदे मोहतरम पर जोर दिया और शायद 27 से 26 तारीख का प्रोग्राम आज अल्लाह को जब मंजूर था हुआ। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन के बादशाह है। ये मैं और आप नहीं कहते, बल्कि एक अंग्रेज जब उसने हिंदुस्तान की विजिट की, हिंदुस्तान का दौरा किया, तो उसने अपनी डायरी में इस बात को लिखा और बरमला कहा कि मैंने एक फकीर को अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते देखा है। अंग्रेज को ये बात समझ में आई, बाज मौलवियों को अब तक ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक फकीर को अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे मुल्क पर, भारत पर हुकूमत करते देखा है। और वो फकीर लोगों की चौखट का फकीर नहीं है, वो फकीर लोगों के दरवाजे का फकीर नहीं है, बल्कि वो फकीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फकीर है। उसकी फां में फाके की जलवागरी है, उसकी काफ में कनाअत की रानाइयां है, उसकी या में यादे इलाही के जलवे हैं, और उसकी रा में रब से रिश्ते मोहब्बत बेवस्त है। लोग फकीर समझते हैं मांगने वाले को। फकीरों की 2 किस्म होती है, एक मांगने वाला फकीर होता है, वो तो कोई भी बन जाता है, लेकिन जो फकीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होता है, फिर उसके पास अल्लाह अकबर फाका भी होता है, कनाअत भी होती है, यादें इलाही भी होती है, और रब से रिश्ते मोहब्बत भी होता है। इसलिए तसव्वुफ में जब फकीर कहा जाता है, तो इन चीजों का जब कोई बंदा संगम होता है, तब कहीं जाकर वो फकीर कहलाता है। हैरत की बात यह है, अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग अपनी कब्र में आराम करते हुए पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर उस अंग्रेज की बात अल्लाह अकबर ये मानी जाए, बल्कि मानी ही जाए, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हक ये है, बल्कि हक की शान ये है जो सर चढ़ करके बोलता है। जब रसूलुल्लाह के फकीर की ये शान है कि वो कब्र में आराम करते हुए पूरे मुल्क पे हुकूमत कर सकता है, तो जब बेटे की शान का ये आलम है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा, रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए आप देखें, जब तक गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, इस मुल्क के सम्राट हुआ करते थे, इस मुल्क के महाराजा हुआ करते थे, लेकिन जब से गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, पृथ्वीराज चौहान के बाद अखंड भारत का
کبھی کوئی سمراٹ نہیں بن سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرتھوی راج گیا, اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی, کبھی غوری آیا, اللہ اکبر, کبھی غوریوں کی حکومت رہی, کبھی مغلوں کی حکومت رہی, کبھی جو ہے وہ عادل شاہی حکومت ایک علاقے میں رہی, حکومتیں الگ الگ رہی. لیکن جس وقت مغلوں کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر گیا, اس کے بعد پھر انگریز اس ہندوستان میں آ گئے, اور انگریز گئے تو ملک کا بٹوارا ہو گیا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی آمد کے بعد پھر کوئی کلمے کا انکار کرنے والا بھارت کا سمراٹ کیوں نہیں بن سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک میں دو سمراٹ کبھی جمع نہیں ہوتے. محمد رسول اللہ نے غریب نواز کو ہندوستان کا سمراٹ اور راجہ بنا کر کے بھیجا, اس لیے جب سے وہ آئے ہیں انہی کی حکومت چل رہی ہے, اور ان کے غلام تخت پر بیٹھتے رہے. اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا. ہندوستان کے ایک ہی راجہ, ہندوستان کے ایک ہی راجہ. غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, قل, اے محبوب آپ فرما دیں. جب بھی ہم لوگ قل کہتے ہیں, ہمارے یہاں قل کی بڑی اہمیت ہے. ابھی سب کو انتظار ہے کہ غریب نواز کا قل ہوگا. یہ قل کیا ہے, بلکہ اسی قل میں کل ہے. راجستھان میں بات کر رہا ہوں, ایک ہوتا ہے قل بڑی قاف سے, ہے نا, قل, اور ایک ہوتا ہے کل چھوٹی قاف سے. تو اس قل میں کل ہے, یعنی سب کچھ ہے. اب یہ قل کیا چیز ہے؟ تو قل اتنی محبت کی چیز ہے, پورے قرآن میں جگہ جگہ قل, اور جہاں ہے قل اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب آپ فرما دیں. کیا مطلب ہوا محبوب آپ فرما دیں؟ یہاں ایک بات کہوں عقیدے کی, توجہ فرمائیں. اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں یا رسول اللہ ہماری طرح ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں محبوب سے کہی ہے قل کہہ کر, تو کیا کبھی آپ سے بھی کہی؟ اور جو بات محبوب کہتے ہیں, جو بات محبوب کہہ دیں, آپ کہیں تو کبھی کفر ہو جائے, اور آپ کہیں تو کبھی گمراہی ہو جائے. کوئی کہہ دے, یا کون کہہ سکتا ہے, یہ سب اہل ایمان ہیں, سادات علماء ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جو حضور نے کہی. کیا کہی حضور نے؟ اور خود نہیں کہی, اللہ نے فرمایا قل آپ فرما دیں. جگہ جگہ قل آپ فرما دیں, قل آپ فرما دیں, قل آپ فرما دیں. کیا فرما دیں؟ اللہ کلام تیرا ہے. دیکھو قرآن حضور کا کلام نہیں ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کلام تیرا ہے, تو فرما. تو محبوب سے کہتے ہیں آپ فرما, کلام تیرا, اور تو کہتا ہے آپ فرما, آپ فرمائیں, آپ فرمائیں. اس کی وجہ بتاؤں, اس کو یہاں رکھیے ملانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. آپ کو آپ کے بچے سے پیار ہوتا ہے, ٹھیک, بچہ آپ کو توتلی زبان میں کہتا ہے ابو, تو آپ کہتے ہیں کیا, وہ کہتے ہیں ابو. آپ کہتے ہیں کیا, وہ کہتے ہیں ابو. یہ بار بار کیوں آپ اس سے بلوا رہے ہیں؟ کیوں بلوا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بولی آپ کو پسند ہے, اس کی بولی آپ کے من کو بھاتی ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کیا, مطلب میں بار بار بولتا رہے, بار بار بولتا رہے, بار بار بولتا رہے, بلا تمثیل, بلا تمثیل, بلا تمثیل. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے, اور بلکہ اگر کسی کو چاہا ہے, اور اگر صرف کسی کو چاہا ہے, تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آمنہ کا لال ہے, وہ عبداللہ کا جگر پارا ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی محمد الرسول اللہ ہے. اللہ سب سے زیادہ جن کو چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسا کام تو بتاؤ جو اللہ نے محبوب کے لیے نہ کیا ہو. کائنات بنائی محبوب کے لیے, زمین بنایا محبوب کے لیے, آسمان بنایا محبوب کے لیے, ستاروں کی انجمن سجائی محبوب کے لیے, زمین بنائی, زمین کا سبزہ بنایا محبوب کے لیے, گرتے ہوئے آبشار محبوب کے لیے, بلکاتی ہوئی ندیاں محبوب کے لیے, سمندر کی طغیانی محبوب کے لیے, شفق کا جمال محبوب
समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन वासर किया, ये दावो तमा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फमन में दुल्हन, सजाएं में हन, बेऐसे में नन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए। ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, न छोड़ी रहते, न अपनी करते, कसूर करें और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। सबाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ अल्लाह, सब बनाया उनके लिए। और हुजूर ताज शरिया कहते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप है। अपनी खातिर जो बनाया आप है, सब कुछ उन्हीं के लिए। एक मकाम पे मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कुल आप फरमा दे। कहीं कहता है कुल या अय्युहल काफिरून, कहीं कहता है कुल हो अल्लाहु अहद, कहीं कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अलग अलग मकामात पर कहा जा रहा है। और यहाँ जो बात कही जा रही है कुल, आपको अपने बच्चे की बात पसंद, आप उससे बार बार कहलवाते हैं, और खुदा को अपने महबूब की बात पसंद, तो अल्लाह ताला अपनी बात भी, तवज्जो करें शाहपुरा वालों, तवज्जो करें अपने महबूब की शान क्या है, अपने महबूब की शान क्या है। कहते क्या कहता अल्लाह, कुल आप फरमा दे कलाम अल्लाह का। और सुनना किससे चाह रहा है, किससे? हाय हाय, जब दाऊद की आवाज निकलती है तो उड़ते हुए परिंदे रुक जाते हैं। परिंदों को इश्तियाक है आवाज दाऊद के लिए, और महबूब की आवाज की क्या शान है कि अल्लाह अपना कलाम भी अपने महबूब की ज़बान से सुनना चाहता है। इसी को उस्ताद ज़मन कहते हैं। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अब फरमाया जा रहा है कुल, फरमाया क्या कहें? अब हुजूर जो कह रहे हैं वो कोई नहीं कह सकता। क्या? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप कहे महबूब कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करें? फत्तबिऊनी, मेरे पीछे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो, मेरी नकल करो, यानी जो मैं करता हूं वही करना। इसको कहते हैं फत्तबिऊनी, इत्तिबा करना। क्या? मेरी नकल करो, मेरे पीछे चलो। कैसे? जैसे मैं खाता हूं, हीरो के तरीके पे नहीं खाना, जैसे मैं मोहम्मद खाता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूही फिदा, वैसे खाओ। जैसे मैं सोता हूं वैसे तुम भी सो, जैसे मैंने शादियां की वैसे तुम भी करो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम भी बोलो, जैसे मैं उठता हूं वैसे तुम भी उठो, जैसे मैं बैठता हूं वैसे तुम भी बैठो, जैसे मैं झुकता हूं वैसे तुम भी झुको, जैसे मैं जमीन पे सर रखता हूं तुम भी रखो। क्या होगा? तो कहा मेरे झुकने की तरह झुकोगे, औरों की तरह झुकोगे तो झुकना कहलाएगा, मेरी तरह झुकोगे तो रुकू बन जाएगा। औरों की तरह सर जमीन पे रखोगे तो माथा जमीन पे टेकना और रगड़ना होगा, लेकिन मेरी इत्तिबा में पेशानी को जमीन पे रखोगे तो वो सजदा हो जाएगा। और उसमें मिलेगा क्या? जब तू जमीन पे पेशानी को रखेगा मेरी इत्तिबा में, मेरी पैरवी में, मेरी नक्ल में, तो अल्लाह और तेरे दरमियान जितने पर्दे वो सब उठा दिए जाएंगे और तुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। फत्तबिऊनी, हर मामले में इत्तिबा करो, फिर क्या मिलेगा? तो अल्लाह फरमाता है महबूब कहे युहिब्बुकुमुल्लाह,
محبوب کی نقل کرنے پر، اتباع کرنے پر تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ محبوب بننے کا کتنا آسان نسخہ۔ میرے بھائی سید صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے، میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آسان کتنا ہے، فاتبعونی، بس اتباع کرو۔ غریب نواز نے اتباع کی۔ ابھی میں آگے عرض کروں گا، وقت رہا تو اس لیے کہ بارش آ رہی تھی، میں نے مولانا سلیم صاحب سے کہا تھوڑی دیر میں بات کروں، سید صاحب کر لیں، قائد محترم کو بلا لیں، اس لیے کہ موسم بیان اور پروگرام کی موافقت میں اور حمایت میں نہیں لگتا۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم دوسروں کے خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہاں موسم خراب نہیں ہوتا۔ اللہ گرمی دے وہ بھی اچھا، اللہ سردی دے وہ بھی اچھی، اللہ برسات دے وہ بھی اچھا۔ اور ہمارے یہاں بارش آتی ہے تو بارش کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے اترتا ہے، تو جتنے قطرے اترتے اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی کام کے شروع یا اختتام پر یا اس کے درمیان بارش ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا۔ شاہ پورہ والوں اپنی محفل قبول ہو گئی، غریب نواز سرکار کی محفل قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہماری نجات ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ہوگا کیا یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جب تو ہمیں محبوب بنا لے گا، ہم تو گناہ کر چکے، اب تیرے حبیب کی پیروی کرنے نکلے اور تو محبوب بنا لے گا، ہم تو جرائم کر چکے اور تیرے محبوب کی پیروی کرنے نکلے، پھر تو کہتا ہے محبوب بنا لے گا، ادھر تو محبوب بنائے گا اور ادھر لوگ کہیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا۔ اللہ فرما رہے تو گھبراتا کیوں ہے، میرے محبوب کی پیروی تو کر، یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور جس کو محبوب بنا دیتے ہیں پھر اس کو گنہگار نہیں رکھتے، پھر اس کو مجرم نہیں رکھتے، پھر اس کو خطاکار نہیں رکھتے، پھر اس کو پاپی نہیں رکھتے، پھر کیا کرتے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس کو محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پتہ چلا محبوب بننے کا طریقہ پتہ چل گیا، حضور کی اتباع کرتے رہو، حضور کی پیروی کرتے رہو، حضور کے پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر محبوب یکساں نہیں ہوتا، ہر محبوب کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا، محبوب الگ الگ ہے، محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے، محبوب الہی کا مقام الگ ہے، اللہ اکبر، محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے، اللہ اللہ۔ لیکن آئیں اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں، اسی محبوب سے پتہ کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا، بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم اللہ اکبر جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے، شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت کا رائے پتورا آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ وجہ ایک ہے کہ ہم محبوب نہیں بن پا رہے ہیں۔ جو قوم حجام کی کرسی پر بیٹھ کر چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوائے وہ اللہ کی محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو سود کے حرام دھندے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر فلموں کے اندر دیکھے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک مرتبہ میں سوچنے لگ گیا، بیٹھ کر کے سوچا یا اللہ، جس مذہب نے عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام قرار دیا پاپ کی نظر سے، عورت کے چہرے کو توجہ کریں، جو مذہب عورت کے چہرے کو دیکھنے سے منع کرتا ہے، اے اللہ اگر عورت کا چہرہ دیکھے پاپ کی نظر سے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے محبوب سے کہلوایا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اب اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہ کرو، لوگوں سے دوریاں اختیار کرتے کرتے اپنے جسم کبیر پر بھی تو ظلم نہ کرو۔ آپ غور تو کریں، مجھے معلوم ہے آپ کے علم میں
نہیں ہوگا، اس لیے یہ جرم کر رہے ہوں گے لوگ، لیکن جن کو پتا چل جائے، ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، میں کوئی مقرر خطیب نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا درد ہے جو میری قوم کے جوانوں کے دل کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ تو کریں، جس مذہب میں یہ کہا گیا جس نے عورت کے چہرے کو دیکھا، جو عورت کے چہرے کو تکتا رہا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں داخل فرمائے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی، اور جہنم کی آگ کی سلاخ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا سے 70 درجہ زیادہ تیز اور ترار جہنم کی آگ ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اللہ اکبر، اگر دنیا کی آگ پر ہم تیل گرم کریں اور وہ گرم تیل ہماری آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ کا کیا بنے گا؟ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے، ہماری آنکھیں کتنی نازک ہے۔ اگر ماں پیاس کاٹ رہی ہو، بہن پیاس کاٹ رہی ہو، بیٹی پیاس کاٹ رہی ہو، اور اس پیاس کے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، جو دکھتے بھی نہیں، اگر وہ ننھے ذرات ہماری آنکھوں کے اندر چلے جائیں تو آنکھیں رو پڑتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے، آنکھ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اپنے ہی پلک کا بال اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر چلا جائے، آنکھ برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن ذرا غور کرنا، ایک بار میں سوچ رہا تھا اور بہت غور کر رہا تھا، جس مذہب میں عورت کا چہرہ دیکھنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، آج جو چاہے کر لو، دولت کے نشے میں جتنے چاہے جرائم کر لو، جوانی کے نشے میں جتنے چاہے پاپ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، جو چاہے جیسے چاہے کر لو، مگر سن لو، اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عورت کا چہرہ، آپ کی نظر سے نامحرم عورت کا چہرہ، اجنبی عورت کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں، جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ اس کی آنکھوں میں بری جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنے پر یہ سزا ہے تو جو لوگ فلم کے اندر اجنبی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اجنبی عورت کو ہیروئن کو ننگی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور سنو، یہ میری بات اگر ہوتی تو آپ کو کٹ کرنے اور رد کرنے کا حق ہوتا، لیکن یہ بات میری تو نہیں نا میرے بھائی، یہ بات تو تمہارے اور میرے نبی کی بات ہے، سچے نبی کی بات ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو قوم فلم میں زنا ہوتے دیکھے، جو قوم سیریلوں میں زنا ہوتے دیکھے، اللہ اکبر، اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس قوم کی تباہی سے انہیں کون روک سکے گا؟ تو سن لو، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ اکبر، تو آج محبوب نہیں بن پا رہے اللہ کے، اس لیے جرائم ہے، تباہی جرائم کی بنیاد پر یہ ہے، تباہی اس لیے کہ اللہ کے محبوب نہیں بن پا رہے ہیں، اور محبوب بننے کا طریقہ کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، حضور کے پیچھے پیچھے چلو، حضور کے طریق پر چلو، اور حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے آنکھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے محبوب آپ فرما دے مومنوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ غریب نواز نے کیا فرمایا محبوب بننے کا طریقہ؟ 3 چیزیں فرمائی، اپنی بات مکمل کروں۔ فرماتے ہیں جس میں 3 چیزیں آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کس کس کو محبوب بننا ہے اب وہ خود کرے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ کی مرضی ہے۔ جس کو محبوب بننا ہے غریب نواز فرماتے ہیں 3 چیزیں، غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں 3 چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 1، چونکہ ہندوستان میں آپ تشریف لائے تھے اور انسان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے، ہندوستان میں 3 چیزوں کو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت تھی۔ ہندوستان میں جو ہے وہ جن 3 چیزوں کو اہمیت تھی، آپ نے ان 3 چیزوں کی مثال دے کر کے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی۔ فرماتے ہیں انسان کے اندر سخاوت ہو تو دریا جیسی،
دریا جیسی سخاوت انسان کے اندر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا دریا سے مراد یہاں ندی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دریا کہتے ہیں، اور ایک ہے سمندر اور ایک ہے دریا. فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت، دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے تو فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت ہو. آپ غور کریں، ہمیشہ سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے موجیں اٹھتی ہے لیکن دریا میں کبھی موج نہیں ہوتی. حالانکہ سمندر کا پانی دریا سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دریا میں سکون ہے اور سمندر کے اندر بے چینی اور اضطراب ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بے قرار اپنا سر اٹھا کر بے چینی میں پٹک رہا ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے کوئی بے قرار ہے اور بے چین ہے اور وہ اپنا سر پٹک رہا ہے بے چینی کے اندر. حالانکہ دریا سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر موجود ہے. آپ کسی صاحب نظر سے اور تخیلات کی دنیا میں کسی فلسفی سے پوچھے کہ یہ بے چین کیوں ہے اور دریا پر سکون کیوں ہے تو آپ کو پتا چلے گا سمندر ہمیشہ پانی لیتا ہے دریاؤں سے، سمندر پانی کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے، اس لیے وہاں بے چینی ہے اور دریا دے رہا ہے اس لیے اس کے اندر سکون ہے. اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل جو ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور وہ لوگوں سے دور ہے. تو سخاوت دریا جیسی ہو. اور نمبر 2 فرماتے ہیں شفقت سورج جیسی. سورج جب نکلتا ہے تو نہ غریب دیکھتا ہے، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ کالا دیکھتا ہے، نہ گورا دیکھتا ہے، نہ عربی دیکھتا ہے، نہ اجمی دیکھتا ہے، بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ یکساں سب کے گھروں کو منور کرتا ہے، سب کے گھروں میں اس کی روشنی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے. اور فرماتے ہیں تیسری چیز عاجزی اور انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے، دھرتی جیسی ہونی چاہیے. آپ زمین کو دیکھیں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، کتنی انکساری ہے اس کے اندر کہ زمین پر آپ کھودیں، زمین پر آپ مکان بنائیں، زمین پر پیشاب کریں، زمین پر پاخانہ کریں، کچھ بھی زمین پر کریں لیکن زمین کبھی اعتراض نہیں کرتی، زمین کبھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی، زمین کچھ پوچھتی نہیں، سوال نہیں کرتی پلٹ کر کے، بلکہ اس کا سینہ کھود دیجئے اور بہت کھود کر کے گھر کا پہیہ ڈال دیجئے، گھر کی بنیاد ڈال دیجئے، پیشاب کیجئے، پاخانہ کیجئے، دندنا کر چلیے، دھیرے چلیے، زور چلیے اور کچھ بھی کیجئے، کوئی اعتراض نہیں کرتی. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو سینے میں اپنے سینے میں جگہ بھی دیتی ہے. تو غریب نواز فرماتے ہیں شفقت ہو تو سورج جیسی، عاجزی ہو تو زمین جیسی، اور سخاوت ہو تو دریا جیسی. جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یاد رکھیے اس کو اگر آپ سنت نبوی کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ وہ چیز نظر آئے گی. لیکن اب وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اس لیے اپنی بات یہیں پر مکمل کی جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے. تو ناظرین بیان اگر اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.